अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामईन किराम, आज बात करेंगे हालिया होने वाले इलेक्शन से मुतल्लिक़, जो 17 जुलाई 2022 को PTI के 20 मुनहरिफीन की सीट थी वो खाली हुई और इनके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन हुए। और इलेक्शन का रिज़ल्ट जब आउट हुआ तो वो कुछ इस तरह हुआ है कि PTI 15 सीटें ले पाई, 4 नून लीग ले पाई और 1 इंडिपेंडेंट। तो सामईन किराम, ज़ाहिर तो ये इमरान खान साहब की जीत है कि 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ और उनमें से 15 सीटें इमरान खान जीत गए। तो ऐसे में इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन सामईन मोहतरम, हक़ाइक़ कुछ इससे बरक्स है। एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से अगर कोई इसका तजिया करे या कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसका तजिया करे जो सियासी सूझबूझ रखता है, तो वो इसे कुछ इस तरह बयान करेगा कि ये मुनहरिफीन PTI के थे, वोट बैंक PTI का था और 20 अरकान थे। इनमें से 5 सीट्स जो हैं वो नकद लग गई, 5 को नकद लग गई। तो इस तरह PTI जो उसका वोट बैंक था उसमें से 5 सीटें उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो गोया ये शिकस्त इमरान खान साहब की है। यानी उनका बयानिया अगरचे बहुत ताकतवर था, वो अखलाक की तमाम हदें पार कर चुके थे। यहाँ तक कि इन मुनहरिफीन का उन्होंने नाटका तक बंद कर दिया था। पब्लिक प्लेसेस पे वो लोग अगर जाते थे तो इमरान खान साहब ने अपने PTI के यूथियों को यहाँ तक हदायत दी थी कि इनका पीछा करें और इन्हें बाहर न निकलने दें और जहाँ तक मुमकिन हो आप इनके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहें। तो एक शख्स अगर इस हद तक चला जाए और उसके बावजूद भी उसकी 20 सीट्स में से 5 मिनहा हो जाए तो ज़ाते खुद ये बहुत बड़ी शिकस्त है। बहरहाल ये तो एक पॉलिटिकल तजिया था। दूसरी तरफ अगर आए कि नून लीग क्यों नहीं सीट्स ले सकी, क्योंकि दूसरी तरफ ये बयानिया भी था कि इमरान खान साहब ने जो 4 साल गुजारे हैं, पौने 4 साल हुकूमत के, वो इंतहाई उनकी कारकर्दगी ज़ीरो थी और मईशत उनके दौर में तबाह हुई, इसमें कोई शक शुबा नहीं। असल मोरा जो थे इस मईशत की तबाह कारी का वो इमरान खान साहब ही थे। तो ये बयानिया लेके मरीम नवाज़ आई हैं और उन्होंने भी बड़ा इसका तज़किरा किया है और इमरान खान साहब की जितनी भी कमज़ोरियाँ थी आवाम के सामने रखी हैं। तो क्या वजह है कि वो सिर्फ़ 5 ही सीट्स निकाल सके, जबकि उन्हें पंजाब में बिलखुसूस ये सारा पंजाब का इलेक्शन था, तो कम व बेश उन्हें 10 सीटें तो निकालनी चाहिए थी। बहरहाल उसके पीछे एक वजह हो सकती है। एक तो हमारी आवाम इस कदर अब तक इनमें सियासी पुख्तगी नहीं आई, वो इसलिए कि छोटी सी बात को ये पकड़ के बैठ जाते हैं और जो सामने आ जाए, जो पहले बात कर जाए या किसी तरीके से वो असर दिखा जाए तो फौरी तौर पे उस असर को कबूल कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये जो शख्स यहाँ आया है, जो ये बात कर रहा है, इसके अंदर कितना वज़न है और इसका सियासी बैकग्राउंड क्या है। तो सामईन मोहतरम, हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने आवाम को खूब गुमराह किया, अपोजिशन को चोर तक कहा, कोई सबूत नहीं मिल सके आज तक। बल्कि आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक
براڈ شیٹ کا ایک مقدمہ تھا، ایک کیس تھا، ایک کمپنی تھی جس نے یہ پروو کرنا تھا کہ ان لوگوں نے پیسے لیے یا انہوں نے چوری کی. تو سامنے محترم براڈ شیٹ کے سی او نے خود آ کر یہ ویڈیو بیان جاری کیا کہ میں نے 10-15 سال اس پر کام کیا اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک پیسہ بھی نواز شریف کے اگینسٹ کرپشن کی مد میں ثابت نہیں کر سکا. تو سامنے محترم گواہی وہ جو نیوٹرل لوگ دیں. بہرحال یہ سیاسی مخاصمت ہے اور سیاسی رسا کشی ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے الزامات ہمارے لیڈران شروع سے لگاتے آئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے آ کے تو حد ہی کر دی ہے. وہ جھوٹ کو بھی اس طرح ثابت کرتے ہیں، الزام در الزام، اور اس سپیڈ کے ساتھ، اس شد و مد کے ساتھ کہ وہ جھوٹ بھی سچ ثابت ہونے لگتا ہے. تو بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. تو ایک تو یہ وجہ ہوئی. دوسرا، مہنگائی لوگوں نے اس سے دل پہ لیا. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی اگرچہ بہت ہو چکی تھی، لیکن لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ کی حکومت جب آتی ہے تو وہ مہنگائی پر کنٹرول کرتے ہیں، جو ان کا سابقہ ریکارڈ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس بار نون لیگ والے کامیاب نہیں ہوئے؟ تو یہ بڑی سطحی قسم کی سوچ ہوتی ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ حقائق پر ساری بات ہوتی ہے. آپ خود دیکھیے کہ بیس عمران خان نے 4.25 سال میں انتہائی کمزور کر کے رکھ دی تھی. جنریٹ انہوں نے کچھ نہیں کیا. قرضے انہوں نے 71 سالہ تاریخ جو پاکستان کی جو قرضے انہوں نے لیے تھے باقی حکومتوں نے، وہ ایک طرف، اور صرف 4 سال میں عمران خان صاحب نے جو قرضہ جات کیے وہ ایک طرف ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں. تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ بیس کس قدر عمران خان نے کمزور کر دی تھی. پھر IMF کے ساتھ عمران خان صاحب کے معاہدات تھے. عمران خان صاحب نے وہ معاہدہ اگرچہ توڑا نہیں، لیکن اس میں ایک کام کیا کہ پیٹرول کے ریٹ کم کر دیے. اس کا اثر بھی الٹیمیٹلی آگے چل کے پڑنا تھا، اور عمران خان صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ اب میری حکومت رہنی نہیں ہے، تو میں جاتے جاتے اتنا تو کر لوں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں، پلے میرے اور کچھ ہے نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ کام کیا تو لوگ خوش ہو گئے. پھر جب نون لیگ کی حکومت آئی، بلکہ اتحادیوں کی حکومت آئی، یہ بھی بات ہے کہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت نہیں ہے. اچھا، جب یہ لوگ آئے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سارے لوگ کہ جی یہ لوگ بہتر رزلٹ دیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب پلے ہی کچھ نہ ہو تو پھر فقیر کو کون دیتا ہے جب اپنا پیٹ بھوکا ہو. تو سامنے محترم یہ کچھ سچویشن اس حکومت کے ساتھ تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے کافی کوشش کی ہے. اگرچہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اگر یہ نہ کرتے تو خدا نخواستہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے چانس تھے. تو سامنے محترم کہتے ہیں کہ جب جان لبوں پہ آ جائے تو پھر کباب بھی کھانا جائز ہوتا ہے. تو سامنے محترم اس طرح کے حالات اس حکومت کے ساتھ آ چکے تھے، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب تھے. وہ اس لیے کہ انہوں نے نہ تو معیشت 4.25 سال میں بہتر کی، اور نہ انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر دیا. جنریشن کا کوئی نظام بھی انہوں نے ڈے 1 سے نہیں رکھا تھا. پھر جب آگے آئے تو انہوں نے آ کے جب ان کی حکومت گئی تو دنگے فساد اور ملک گیر ہڑتالیں، ان کو کام بھی نہیں کرنے دیا. ان کی توجہ ساری اس طرف دلائی، حالانکہ وہ اتحادی حکومت تھی. کچھ اس طرح کے بھی معاملات تھے. بہرحال سامنے محترم یہ کچھ اسباب تھے. پھر عمران خان صاحب جب جیت گئے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب بڑا اچھا خطاب فرمائیں گے اور اپنے یوتھیوں کو مبارکباد دیں گے. تو ایک بار پھر عمران خان صاحب نے بجائے یوتھیوں کو کہ قوم کو مخاطب کر کے کہا جی میں اپنی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. گاڈ نوز بیٹر کہ عمران خان صاحب کی کون سی قوم ہے.
غالباً نیازی ہے، تو شاید سارے معذرت کے ساتھ نیازی بھائیوں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے میں اپنی قوم کو. یہ عجیب قسم کی بات ہے کہ ایک شخص ایک پارٹی کا سربراہ ہے اور وہ اس وقت پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، ایک چیئرمین ہے ایک پارٹی کا، تو وہ قوم کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ رسی جل گئی پر بل نہ گیا. یہ کچھ عمران خان صاحب، خیر وہ ویسے بھی لفاظی کے ماسٹر ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ وہ کہہ جاتے ہیں. بہرحال ابھی بھی وقت دور نہیں ہے. انہوں نے مبارکباد دی قوم کو، یہی مان لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ قوم سمجھ گئی ہے. قوم بہت پہلے سے سمجھی ہوئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. IMF کا انہوں نے ذکر کیا، لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے ساری کچھ ہوا ہے. فار دا ٹائم بینگ ایک حالات ایسے ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فار ایور آپ کو جیتی رہے. تو سامنے محترم یہ کچھ سچویشن تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایک راستہ باقی ہے کہ صرف اور صرف الیکشن اور صاف و شفاف الیکشن، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا. اچھا ایک اور عجیب بات ہے کہ وہ اسی الیکشن کمیشن پر پہلے الزام لگا رہے تھے، جب وہ آلموسٹ ہاف دن تک وہ الزام لگاتے رہے. اچھا جب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اب تو ہم جیت رہے ہیں تو انہوں نے فوراً پیترا بدلا، یو ٹرن لیا اور خاموشی اختیار کر گئے. یہ معاملہ ہوا. پھر جب وہ جیت گئے تو پھر انہوں نے الیکشن کمیشن، خاص کر الیکشن کمشنر کو آڑے ہاتھوں لیا، نام لے کر انہوں نے ان کے خلاف بات کی کہ جی یہ جانبدار ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے الیکشن کبھی بھی فیئر نہیں ہو سکتے. سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ایک شخص پارٹی ہیڈ بھی ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور بقول PTI کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے، لیکن مجھے اس لیڈر کی آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ خود سوچئے کہ الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن یہ سب خراب لوگ ہیں. فوری الیکشن بھی ہونے چاہیے. کون کروائے گا؟ کون کروائے گا الیکشن ایسے میں؟ جب آپ کو یہ الیکشن کمیشن بھی گوارا نہیں ہے، آپ اس پر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے، تو پھر کون سی تیسری طاقت آئے گی؟ کس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے جو الیکشن ہیلڈ کروائے گا؟ کچھ سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خود سوچئے، کیا پاک فوج آ کے الیکشن کروائے گی؟ یہ اتھارٹی الیکشن کمیشن کی پاک فوج کو دے دیں پھر، یا پھر کون سا ادارہ ہے؟ آپ نے ریفارمز بھی نہیں کیے، 4.25 سال آپ گزار گئے. آپ نے بھی آئیں بائیں شائیں کر کے اپنا وقت پورا کیا. آج جب آپ جیت گئے، عددی جیت ہی صحیح، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام شاید میرے ساتھ ہے تو جلدی جلدی الیکشن ہو جائیں، تازہ تازہ الیکشن ہو جائیں، میں نے جلد سے جلوس بھی کیے تو ان کا اثر رہے گا، اس طرح مجھے جیت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. ضمنی الیکشن اور پھر وہ آپ کی پارٹی کے لوگ تھے، اس پر الیکشن تھا. جنرل الیکشن میں یہ پوزیشن نہیں ہوگی. عوام اگرچہ کافی حد تک اب بھی ایسے ہیں جو مکھی پہ مکھی مارتے ہیں، لیکن بہت فرق آ چکا ہے عوام کی سوچ میں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آپ خود بھی بہتر ججمنٹ رکھتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ یہ عجیب قسم کی ڈیمانڈ ہے اور فوری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں. تو سامنے محترم ملک کی یہ حالت ہے کہ وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ کی معیشت سانس لے رہی ہے اور اس کی وجہ بھی مسٹر عمران خان ہے. تو یہ کیا قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک خود کو شخص لیڈر مانتا ہے اور اسے اس ملک کا کوئی احساس تک نہیں ہے کہ ملک کہاں جائے گا، ملک کی وسائل کہاں ہیں، کیسے الیکشن ہیلڈ ہوں گے.
تو سامنے محترم یہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کیا ہے کہ اقتدار کے نشے میں ہم سب بھول جاتے ہیں۔ کل تک جو عمران خان صاحب رو رہے تھے اسی معیشت کا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دنگے فساد، یہ احتجاج یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس طرح تو ملک میں تباہی ہوگی، اور پھر خود اسی راہ پہ چلے۔ آپ سب نے دیکھا، اور آج جب وہ یہ 15 سیٹیں جیت گئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن کروایا جائے، جبکہ کسی بھی طرح ملک اس وقت فوری الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑی اچھی نوید ہے کہ تمام اتحادیوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے، وہ ٹینیور پورا کریں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی نوید ہے، اگرچہ اس کا نقصان اتحادیوں کو بہت ہو چکا ہے، تمام ہی جماعتوں کو، ہاں وہ پی ٹی آئی ہے، معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، یا جے یو آئی ہے، یا دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں، وہ اس وقت شدید نقصان اٹھا رہی ہیں، لیکن یہ نقصان بہت کم حیثیت رکھتا ہے بنسبت پاکستان کو جو نقصان ہوگا۔ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت سب ایک پیج پر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاک فوج بھی یہی کچھ دیکھ کے نیوٹرل ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہوئی ہے، اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس جو ہے وہ آپ دیکھیں، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جی آپ اگر فوری الیکشن چاہتے ہیں تو آپ نے 4 سال لگائے تو آپ نے ریفارمز کیوں نہیں کیے، آپ کہاں تھے اس وقت؟ تو سامنے محترم، سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اسے جتنا بھی دبایا جائے دبتا نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن سچ کی طاقت اتنی ہے کہ پھر وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تو سامنے محترم اس وقت اشد ضرورت ہے عمران خان صاحب کو بھی، وہ کیونکہ ایک اچھی شخصیت رکھتے ہیں اپنے فالوورز کے ساتھ، اگرچہ جذباتی قسم کے لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، لیکن انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک مکمل نہیں ہو سکتا، اور عمران خان صاحب کو بھی قومی مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے، جبکہ عمران خان صاحب اس وقت قومی مفاد سے بالائے طاق ہو کر صرف اور صرف اپنی حد تک سوچ رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ سامنے محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، گرمی کافی ہے، آپ میری پیشانی پہ موجود پسینہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت اور سبسکرپشن ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دل بڑا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیو پہنچتی رہے۔ ثانی محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔